from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, मईशत की ईंटें तेज़ी से गिर रही हैं, वाक़यात बड़ी तेज़ रफ्तारी से सामने आ रहे हैं। हर चंद घंटों के बाद कोई एक मेजर ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने आ जाती है। आपने खबर सुनी होगी कि तस्नीम हैदर जो नून लीग का एक वर्कर था, उसने इंग्लैंड में खड़े होकर ये बयान दिया, ये आप सब सुन चुके हैं, कि मियां नवाज शरीफ ने अरशद शरीफ को कत्ल कराया और इमरान खान पे कातलाना हमला इनकी कारस्तानी है। मुझे तो ये एक ड्रामा लगता है, कोई बहुत बड़े पैमाने का ये कवर अप दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने ये काम करवाया है। इस ज़रिए से मैंने आपसे एक दो वीडियो पहले भी कहा था कि इस कदर डाइवर्सिफाइड कर देंगे, उसके कत्ल को इतना फैला देंगे, झूठी झूठी थ्योरीज को मुख्तलिफ डायरेक्शन में, कि असल मुजरिम पकड़ा ही नहीं जाएगा। एक अरसे के बाद आप भी इस बात को भूल जाएंगे। एग्जैक्टली मैं वहीं जाता देख रहा हूं कि ये भी एक ड्रामा है, बड़े पैमाने का ड्रामा है। वरना इस आदमी से कोई पूछे कि तुमने कहा कि पहली मीटिंग जुलाई में हुई थी, अगर तुम इतने लॉ अबाइडिंग सिटीजन थे तो तुम जुलाई में बता देते, इन्फॉर्म कर देते। नहीं किया, दूसरी हुई, तीसरी हुई और अब आए हो। अब आए हो तो किसके कहने पे आए हो, ये तलाश करना हमारा आपका फर्ज है। एकदम यकीन नहीं कर लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी खबर जो हर तरफ घूम रही है वो जनरल बाजवा की फैमिली से मुतालिक है कि इन्होंने 12 अरब की जायदादें बना ली। अच्छा, इसके किस्से ब्लूमबर्ग में, इंडियन मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहे हैं। देखिए, ये बाजवा साहब की नहीं, पाकिस्तान की बदनामी है। एक दोस्त ने, उन्होंने बड़े खुश होकर मुझे फ़ोन किया कि फायर साहब वो देखिए बाजवा साहब की इस सामने आ गई, अब आप इस पर तो प्रोग्राम करें बहुत बड़ा। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा इस पर कोई प्रोग्राम, जब तक कि मैं खुद तहकीक ना कर लूँ और मैं मुतमईन ना हो जाऊँ, मैं ये इल्ज़ाम उनके सर पे कैसे लगा दूँ। क्योंकि पाकिस्तान में तो ये रीत रही है ना कि अगर आप किसी बड़े ओहदे पे फायज हैं तो आपके ख़ानदान वाले, आपका फ्रेंड सर्किल, वो कहीं जाके आपकी कहानी, अपना रिश्ता बता के बेपनाह फ़ायदे उठाते हैं और बदनाम आप होते हैं। इनके साथ भी एग्जैक्टली ये हुआ है। बाजवा कोई देखिए, बाजवा से हमारी मुखालफत ये है कि उन्होंने करप्ट लोगों को हुकूमत दी। मैं ये कहता हूँ ना, खुल के कहता हूँ, उनका नाम लेके कहता हूँ। लेकिन अगर आप आके कहें कि बाजवा साहब ने 12 अरब रुपए की जायदाद बना ली, नहीं, ये झूठ। आप सबूत लाइए, और सबूत भी क्या लेकर आप आए गए हैं। देखिए, बदनाम करने के तरीके होते हैं ना। अब मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द फैक्ट्स, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रूव एनीथिंग, बट डेफिनेटली मेरी ड्यूटी है कि आई मस्ट फाइंड आउट द फैक्ट्स क्या हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि उनकी बहू ने जो है अरबों रुपए के जायदाद बना ली। यार, आप 12 अरब को रो रहे हैं, वहां पे 200 अरब रुपए बनाने वाले जहांगीर तरीन और अलीम खान और ऐसे लोग मौजूद हैं। उनको पकड़िए, उनसे पूछिए, इनसे भी पूछिए, 12 अरब वालों से पूछिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर उनकी बेटी ने ये बनाई है जायदाद और उनको जहेज में मिली है और उनके बाप मिट्ठू साहब ने दी है, तो इसका जिम्मेदार बाजवा कैसे हो जाएंगे? क्यों हो जाएंगे? मुझे बताइए। आपकी अक्ल मानती है इस बात को? मेरी अक्ल नहीं मानती है। मिट्ठू साहब से जाके पूछा जाए, मियां मिट्ठू अब बोलिए ये जायदाद कहां से आई थी? मिट्ठू साहब के पास तो उससे भी बहुत बड़े अमाउंट की जायदादें मौजूद हैं। क्यों? वो बिजनेस पार्टनर थे अलीम खान के और साद रफीक के, वो लोहे का चना नून लीग वाले, और वही तंग किया करते थे। ये मिट्ठू साहब प्रेशर दिया करते थे इनको, बाजवा साहब को, कि किसी तरीके से अलीम खान को वजीर आला बनवा दीजिए। फिर तो जो तरक्की होती दौलत में, उसका आप पूछे नहीं। और उन्होंने कई दफ़ा कोशिश भी की, लेकिन इमरान खान जो थे उन्होंने इजाज़त नहीं दी। अच्छा, तो अब मिट्ठू का इल्ज़ाम आप लाके लगा दें बाजवा पे, दिस इज़ नॉट फेयर। यार, जरा कम से कम एहतियात से काम लीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि एहतियात से काम लीजिए, पहले इसकी तहकीक कीजिए अच्छी तरीके से। हम बाजवा साहब के इस एक्ट को पसंद नहीं करते कि उन्होंने करप्ट लोगों को हुकूमत दिलवाई,
ٹھیک ہے ہم نے اس کی مخالفت کی، لیکن اب کوئی آ جائے کہہ دے کہ باجوہ کرپٹ ہیں اور ہم یقین کر لیں ان کے خلاف پروگرام کرنے لگے، نہ 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 نہ، یہ نہیں ہوگا. ہم کو بخشو کہ یہ سیاست نہیں ہوگی ہم سے. ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ پہلے تحقیق کرو جو خبر لایا ہے وہ کیوں لایا ہے. یہ سارے جرنلسٹ کس کردار کے ہیں آپ کو پتا تو ہے. میں کیوں کہوں اپنا وقت ضائع کروں؟ پہلے اس کو وہ کیجئے. کیوں؟ میرا یہ ایمان ہے کہ آپ جھوٹ بول کر چھپ سکتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے، لیکن جھوٹ کو سچ میں بدل نہیں سکتے. جھوٹ کو سچ میں بدل نہیں سکتے. وہ آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں سے سامنے آ جائے گا. کہتے ہیں نا چاند سورج سچ، ان کو زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو یہ اس کا ذرا سا احتیاط کیجئے، کیونکہ دیکھیے چیف آف آرمی اسٹاف کی بدنامی جو ہے وہ پورے پاکستان کی بدنامی ہے یار. ہندوستان میں دیکھیے کیسے شور مچایا جا رہا ہے. تو بہت احتیاط سے ذرا کام لیجئے، اتنی تیزی سے مت دوڑیے. اچھا، اب اس موقع پر اسحاق ڈار صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے، میں کہتا ہوں دشمنی میں آرٹ حاصل کیا انہوں نے. آرٹ ہے یہ، دشمنی نہیں آرٹ ہے. کس انداز سے کہا کہ ہاں اس کی ہم تحقیق کرائیں گے. یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے یا اس میں کہاں جھوٹ ہے کہاں سچ ہے، کچھ نہیں. ہاں یعنی جیسے یہ سچ ہے اور اس کو وہ کریں گے. کتنی معصومیت سے کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے نواز شریف نے اسحاق ڈار کے ذریعے پاکستان کی فوج کو. دیکھیں فوج کی بدنامی ہماری بدنامی تو ہے نا. ہم فوج پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، ہماری فوج ہم کریں گے، جرنیلز پہ، فوج پہ نہیں جرنیلز پہ. اور اگر کہیں کوئی بیجا ایسی بدنام کرنے کی کوشش کرے تو پھر ہمیں کھڑے بھی ہونا چاہیے. سچائی دیانتداری یہی ہے. اچھا، تیسری خبر جو بہت گردش کر رہی ہے وہ ہے آرمی چیف کی تقرری. اس پر نواز شریف نے ایک وقت پایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فساد برپا کرنے کے بعد خود چلے گئے وہ یورپ کی سیر پر، اور چھوٹے میاں جو ہیں وہ جا رہے ہیں ٹرکی کی طرف. بہت خوب. یہ لوگ جب بھی پرابلم پیدا کرتے ہیں تو خود ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اس موقع پر انہیں ٹرکی جانے کی کیوں سوجی؟ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اب وہ صاحب کہاں چلے گئے؟ اپنی جائیدادیں دیکھنے پورے یورپ میں. ان کے دیکھیے، ان کی سوچ دیکھیے، ان کے ایکٹ دیکھیے، اس پہ غور کیجئے. اچھا، اس بات پہ ضرور غور کیجئے کہ یہ اتنا پیچھے کیوں پڑے ہوئے نواز شریف کے آرمی چیف کا سلیکشن میں کروں گا. اس کے ریزن ہے. پوائنٹ نمبر 1، یہ چاہتے ہیں کہ ایسا آرمی چیف آئے جو آ کے میری سزائیں ختم کرائے تاکہ یہ دوبارہ وزیر اعظم بنے. پوائنٹ نمبر 2، عمران کو میرے راستے سے ہٹائے، اس کو نااہل قرار دلوائے. پوائنٹ نمبر 3، کہ جو پیسہ ہم نے لوٹ لیا ہے، NRO2 جو لے لیا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہ کیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان واپس آ کر وہ سارے قوانین جو ہم نے بدلوائے ہیں ان کو ریورس کرا دے. یہ ان کی خواہش ہے. عمران خان کہتا ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی بھی آرمی چیف آ جائے، بس وقت پہ الیکشن کرائے اور وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں. کیوں؟ عمران خان کو کسی سے ڈر نہیں ہے اور ان کو ڈر ہے. یہ اس لیے یہ چاہتے ہیں. افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ یار ایک مفرور، ایک مجرم اس بات پہ بضد ہے کہ آرمی چیف کا انتخاب وہ کرے گا. ہم اتنے معذور ہیں کیا؟ یہ قوم اتنی پھکڑ قوم ہو گئی ہے کہ اس کا کہنا مانے گی؟ اس کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ ڈیسائیڈ کرے؟ بہت افسوس کی بات ہے. اپنا کردار ادا کیجئے. ہر طرف افراتفری ہے، ایسے ایسے لوگوں کے چہروں سے نقاب اٹھ رہے ہیں، آپ پہچان رہے ہیں پھر بھی ان کو کنڈیم نہیں کر رہے ہیں. ایک عجیب صورتحال ہے کہ کسی شاعر نے ان کا ایک مصرع مجھے یاد ہے، کہا تھا کہ کیا اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے؟ نہیں صاحب، اس ملک پہ آصف کا نہیں، اس پہ سرکاری ایجنسیز کا سایہ ہے، اس پہ سیاسی مافیاز کا، نون لیگ، PPP، ملا جی، ان کا سایہ ہے. میڈیا کے سیٹوں کا سایہ سے لے کر فقیروں تک کی مافیاز اس ملک میں موجود ہیں، ان سب کا سایہ ہے. بتائیے یہ مافیاز جو ہیں، سیاسی مافیا، سیاسی جماعتیں، نون لیگ اور PPP، کیا یہ سیاسی جماعتیں کہلانے کی مستحق ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں. ان کا جنم ہوتا ہے ایک فوجی ڈکٹیٹر کی گود میں، بھٹو صاحب کا بھی،
نواز شریف کا بھی. ان سیاسی پارٹیوں کی قیادت ہمیشہ ان خاندانوں کے پاس رہتی ہے. یہ ایک ان کی ایک بزنس ہے ان خاندانوں کا, پرائیویٹ کمپنیز ہیں یہ, اور ڈیموگوگ ہیں اپنے اخلاق, کردار اور رویے اگر آپ ان کے چیک کریں تو وہی بادشاہت والے رویے ہیں. یہ جمہوری رویے نہیں ہیں. جمہوری جماعت تو جمہوری طریقے سے پیدا ہوگی نا, جیسے پی ٹی آئی ہے. میں آپ کو اس کا ریزن دوں گا, اگر میں یہ بات کہوں گا تو اس کا ریزن دوں گا. تو اس ملک پہ جو ہے وہ ایجنسیز کا سایہ ہے جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں, اور بعض اوقات ایسے کام کر جاتی ہیں کہ ہمیں سلوٹ کرنا پڑتا ہے, بعض اوقات ایسے کام کر جاتی ہیں کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ یہاں پہ یہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کیوس کی اور ان مافیاز کی اور ان ایجنسیز کی وجہ سے جو نقصان پہنچ رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, یہ تلاش کرنا بہت ضروری ہے. میں ہر پروگرام میں کوشش کرتا ہوں کہ سلوشن کی طرف بھی بات کریں. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاشرے سے سچائی اور سنجیدگی جو ہے وہ اٹھ چکی ہے. پاکستانی معاشرے سے سچائی اور سنجیدگی کا خاتمہ ہو چکا ہے. یہ عدالتیں انصاف بیچنے والی منڈیاں ہیں, جیسے سبزی منڈی, اکبری منڈی, ہیرا منڈی, انصاف منڈی. اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اربوں روپے چرانے والے کو سزائیں نہیں وزارتیں دیتے ہیں, اور تندور سے روٹی چرانے والا جو ہے وہ مہینے سالوں کے لیے جو ہے جیل میں جا کے بند ہو جاتا ہے. ایک عورت سلائی کی مشین چراتی ہے تو 7 سال تک پیسے نہیں ہوتے ہیں, ضمانت کے وہ اندر رہتی ہے. اور مریم نواز باہر گھومتے گھومتے باہر بھی چلی گئی, ضمانت بھی مل گئی, رہائی بھی مل گئی, سب کچھ. یہ عدالتیں ہیں, یہ معاشرہ ہے. کیوں اس معاشرے سے سچائی اور سنجیدگی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ملا اور ملٹری کی بات یہاں مانی جاتی ہے. ایک وہ ملا جو کہتا ہے کہ اگر مجھ سے اختلاف کیا تو ابھی کفر کا فتویٰ لگا کے آگ میں پھینک دوں گا. اب وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی کہتا ہے اگر میری بات نہیں مانی تم نے تو میں تمہیں ابھی غداری کا سرٹیفکیٹ ادا کروں گا, کسی محفل میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. کیا یہ سارے انتہا پسند مولوی, not all of them, انتہا پسند میں صرف کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ سب اسلام پہ عمل پیرا ہیں. ان کے لین دین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام پر عمل کرتے ہیں. لین دین سے پتہ چلنا چاہیے آپ کے, صرف اٹائر سے نہیں. انصاف سے, سچائی سے خود اس کا جواب دیجئے. کیا یہ حق کے لیے آواز بنتے ہیں؟ مسلمان صرف اپنے حق کے لیے نہیں, کافر کے حق کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے, اس کو حکم ہے, اس کے لیے بھی حق کے لیے کھڑے ہو اگر وہ سچ پر ہے. کیا یہ ایسا کرتے ہیں؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے جرنیل یہ جو کڑک وردی پہن کے فلیگ کو سلوٹ کر کے سمجھتے ہیں یہ محب وطن ہو گئے. کرائیٹیریا یہ ہوگا کہ تم جھنڈے کو سلام کرتے ہو, نہیں, یہ کرائیٹیریا نہیں ہے. کرائیٹیریا کچھ اور ہے جس پہ آپ پرکھے جا رہے ہیں اور مزید پرکھے جائیں گے. ساتھیوں, ایک طویل عرصے کے بعد آپ کو ایک ایسی سیاسی جماعت ملی ہے جو کسی فوجی کی گود, جنرل کی گود میں پیدا نہیں ہوئی, اور اس کا لیڈر جو ہے اس کے 26 سال گواہ ہیں کہ اس نے دھول, مٹی, گرمی, سردی خود کھڑا ہوا ہے آگے آ کے. یہ نہیں کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والا آدمی ہو, نہیں, ناٹ ایٹ آل. وہ آدمی اب میدان عمل میں ہے, اس کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے, اور یہ بات وہ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے. لیکن کیا وہ پیچھے ہٹتا ہے؟ کیا وہ ڈرتا ہے؟ کیا وہ صرف دور سے بیٹھ کے تقریر کرتا ہے اور مجمع سے بھاگتا ہے؟ نہیں, اس پہ الزامات بھی لگتے ہیں, اس پہ مقدمات, جھوٹے مقدمات بھی قائم ہوتے ہیں, اس کو دھمکیاں بھی ملتی ہیں, لیکن وہ مرد حق کھڑا ہوتا ہے پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے. اس کا عمل بتاتا ہے ہمیں کہ ہمیں اچھا لیڈر ملا ہے. اب 26 تاریخ کو جو پنڈی میں جلسہ ہے اس میں لوگوں کو چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد میں آئیں کہ دشمن جو ہے وہ وہیں آپ کو دیکھ کے گیو اپ کر دے, اور جو لوگ آئیں وہ اتنے ویجیلنٹ ہو, وہ تبسم کی طرح, ابتسام کی طرح اتنے ویجیلنٹ ہو کہ آپ کے برابر میں کون کھڑا ہے آپ کو خبر ہو, اور ہر ایک کے ایکٹ پہ جو ہے آپ گہری نظر رکھیں. یہ کام ہمارے لوگ کر سکتے ہیں. دیکھیے, یہ وقت ہے کہ آپ تاریخ لکھ رہے ہیں,
آپ بڑے خوش نصیب ہیں. آپ تاریخ لکھ رہے ہیں. اس لمحے چوکیے گا نہیں, اس لمحے اور زیادہ ویجیلنٹ ہو کے آگے بڑھیے. اور یہ جتنی برائیاں آپ دیکھ رہے ہیں, جس کو آپ آسیب سمجھ رہے ہیں, ان سب کو آپ راہ راست پہ لائیں. یہ کام کون کرے گا؟ باہر کے لوگ کریں گے؟ نہیں, یہ کام تو آپ کو ہی کرنا ہے, ہم کو ہی کرنا ہے. تو اس کے لیے اپنے ضمیر سے پوچھئے, خود سوچئے کہ حالات اس درجہ خراب کیے ہیں انہوں نے, تو وہ تو کر دیے, اب صحیح کرنے میں آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میں یہ کردار ادا کر سکتا ہوں میلوں دور بیٹھ کر. تو اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں یا آپ کی سمجھ میں آتی ہے, تو برائے مہربانی اس بات کو اپنی حد تک مت رکھیے گا, اس کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ. میرے لیے نہیں, اپنے لیے نہیں, پاکستان کے اس بہتر مستقبل کے لیے کہ شاید وہ صبح ہماری زندگی میں نہیں آئے گی. ہمیں پتہ ہے, ہمیں احساس ہے, لیکن ہاں ہم نے اپنا آج جو ہے وہ آنے والے کل کے لیے قربان کیا ہے. یہ تاریخ گواہی دے گی کہ ہم نے بغیر لالچ کے کام کیا تھا اپنے ملک کے لیے. اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب بخیر. گڈ نائٹ. ٹو لک.